वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व आबाअना व रज़क़ना व अहलना व इयालना। नअतक़िदु बिवहदानियतिही व नफ्तख़िरु बिहाज़ा व नतवक्कउ गुफ़रानना बिही यौमल वुरूद। अलाफ़ु तहियत वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िर रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावात बि अहमद व बिल अर्ज़ीना बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अला ज़ुर्रियतिहि ताहिरा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़ुल क़अदा मिन अशहुरिल हुरुम। जनाब मौलाना मोहतरम व मोमिनीन इकराम, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में इब्तिदाए ज़ीक़ात का 3 ज़ीक़ात 1435 हिजरी का जो खुतबा जुमा दिया जा रहा है, इस पहले खुतबे का उन्वान है अहमियत व आमाल माह ज़ीक़ात। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस्लामी महीने शुरू होते हैं मुहर्रम से। आज जो कैलेंडर हमारे पास मौजूद है उस एतबार से ये 11वां महीना बनता है। जैसे नवंबर है हमारा, इसी तरह ये इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से 11वां महीना है। वैसे ये कैलेंडर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कैलेंडर होना चाहिए था हिजरी के मुताबिक। तो हिजरत तो हुई है रबीउल अव्वल में, मुहर्रम पहला महीना कैसे हुआ? ये दरअसल साजिश थी बनी उमैया की, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम ख़त्म करने के लिए मुहर्रम को कैलेंडर के एतबार से बिगिनिंग ऑफ द ईयर करार दिया, ताकि वो इसमें खुलकर अहले बैत के ज़िक्र और ज़िक्र हुसैन में कमी करवा सकें और इसको खुशी, जॉय, एंटरटेनमेंट, प्लेयर का महीना बना सके। तो ये तो अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम, ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि जो आज मुसलमानों का कैलेंडर है उसके मुताबिक ये 11वां महीना है ज़ुल क़अदा। असल इसका जो नाम है वो आज सुन लीजिए, ज़ुल क़अदा ये असल नाम है। क़अदा पढ़ा इसको ज़ीक़ात भी जाता है, ज़ुल क़अद भी जाता है। असल जो नाम है ज़ुल क़अदा। ज़ू कहते हैं साहिब को, क़अदा जिसकी अलैकुम सलाम जो स्लैंग लैंग्वेज में अरबी बनती है वो बनती है गादा। ये अरबों के यहाँ एक चीज़ होती है गादा, जो रात के 10-11 बजे शुरू होता है, जो 1-2 बजे तक जारी रहता है उमूमन इशा के बाद, उसे गादा कहते हैं। वो काफ को गाफ बोलते हैं, गसुर कसर को वो गसुर बोलते हैं, हालांकि गाफ तो है नहीं। बहरहाल इराक़ में भी हमारे हौज़ा इल्मिया के तलबा भी और हमारे बल्कि मराजे के घरों पे भी गादा होता है बाकायदा। गादा का मतलब होता है बैठक। क़अदा असल में है क़अदा। ये अलकायदा जो है लानतुल्लाह अलैहिम, जो इस वक्त बहुत ही, अलकायदा कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, ये इसको मुराद बुरा ले लिया। जैसे मसलन
سقیفہ کوئی لفظ برا نہیں ہے، سقف سے سقف، چھت، جس کو آپ اہل پنجاب، ہم اہل پنجاب چھپر کہتے ہیں، چھپر کو سقیفہ کہتے ہیں، جو چھپر ہو، تو کوئی چھپر کوئی بری چیز تھوڑی ہوتی ہے، شیلٹر برا بنا دیا انہوں نے۔ بہت ساری چیزیں القاعدہ کا، یہ جو آپ کے بچے القاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں نا بچے، قاعدہ، وہ بیسک جو رولز ہیں وہ ان کو کہتے ہیں قاعدہ بیسیکلی پرنسپلز، قاعدہ قواعد اسی سے ہے۔ القواعد الفقہیہ، جو مجتہد ہوتا ہے وہ باقاعدہ کتاب لکھتا ہے القواعد الفقہیہ کے نام سے، یا امریکہ کی وہ تقریباً سب سے بڑے عالم ہیں، انہیں آج مجھ سے کہا کہ نہج البلاغہ میں کلمات القصار میں 470 نمبر میں یہ کہا ہے امام علی نے۔ میں نے ان سے فوراً کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں کہا، اور یہ 469 ہے، 70 بھی نہیں۔ حیران ہو گئے وہ۔ میں نے کہا اتفاق سے میں رات کو پروف ریڈنگ کر رہا تھا، تو بہرحال یہ جب تک انسان کو تباہر حاصل نہ ہو تو کامنٹس ایسے پاس نہیں فوراً کر دینے چاہیے۔ بے شک آپ نہ کہیں، نمبر نہ بتائیں، کامنٹس نہ دیں۔ خیر، تو قاعدہ دراصل جو قاعدہ ہے، قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں، قاعدہ جلسہ کو کہتے ہیں، بیٹھک کو۔ ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس میں عرب گھر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا شوال کے خطبے میں نے شوال کے بارے میں بتایا تھا۔ اب یہ القعدہ، ذوالقعدہ کا مطلب ہے وہ مہینہ جو صاحب بیٹھک ہے، صاحب جلوس، یعنی اس مہینے میں عرب اپنے گھر بیٹھ جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں کیونکہ جنگ زمانہ جاہلیت میں بھی حرام تھی، تو وہ کہتے تھے باہر نکلنے کا فائدہ کیا؟ ہمارے ہاں جیسے گلو بٹ ہے مثلا، اس کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ضمانت پہ رہا کر رہے ہیں، اس نے کہا فائدہ کیا؟ جیل میں رہنے دو، یہاں پر تو لڑائی ہو سکے گی، اب تو میرے مرشدوں کا چراغی گل ہو رہا ہے اقتدار کا، میں تو لڑاکا بڑھاکا ہوں، مجھے جیل میں رہنے دو، یہاں لڑائی کر لوں گا۔ تو گلو بٹ جو ہے وہ بیچارہ بیٹھ گیا، اس لیے کہ اس کے مرشد بیٹھ رہے ہیں۔ تو عرب بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے اونٹ بھی بیٹھ جاتے تھے، گھوڑے، اونٹ، سواریاں، وہ بھی بیٹھ جاتے تھے، اس لیے کہ لڑنا تو ہے نہیں۔ اس لیے ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ نسبی جری حالت میں آتا ہے، نسب یا جر میں، تو یہ ہو جاتا ہے ذیل قعدہ، ذل قعدہ یا ذیل قعدہ۔ یہ اس کا اوریجن آپ کو پتہ چل جائے کم از کم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تو کیمرہ آن نہیں ہے۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا میں، اس کا والیوم ذرا بڑھا دیجیے، تھوڑا سا والیوم۔ ذوالقعدہ کو اس لیے ذوالقعدہ یا ذوالقعدہ یا ذوالقعدہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا اوریجن آپ کی خدمت میں معلوم ہو جائے تاکہ اندازہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے 3 نام اور بھی مشہور ہیں، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں، بلکہ 4 نام اور ہیں۔ اسی زمانے جاہلیت میں اس کو کہا جاتا تھا ارنا، الف را نون ہا، ارنا۔ زمانے جاہلیت میں اسے کہا جاتا تھا الرہا، وہا۔ زمانے جاہلیت میں اس کا دوسرا نام تھا دانا، اور چوتھا اس کا نام، 4 نام کل مشہور ہیں، لفیش، لام فا یا
شین، یہ اس کے 4 نام زمانہ جاہلیت میں مشہور تھے۔ ذیقات، ذوقات جو ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے وہ عربی کو جب ہم اردو بناتے ہیں تو اس میں الف لام وغیرہ کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور اس لیے یہ ذیقات پڑھا جاتا ہے یا ذوقات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اصل میں اس کا نام ہے ذوالقعدہ۔ یہ اس کے اوریجن کے بارے میں ذرا سی آپ کی خدمت میں بحث کر دی تاکہ اندازہ ہو جائے۔ اب ذرا اس کی جو سگنیفیکنٹ ڈیٹس ہیں، تاریخیں، ان پر توجہ فرما لیں۔ جب میں 1990 میں امریکہ آیا تھا تو اس وقت یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر مہینے میں اہم تاریخیں ہوتی۔ اس زمانے میں تو محرم کا رواج تھا، رمضان کا بھی تھوڑا بہت رواج تھا، زیادہ نہیں، وہی مجالس کی حد تک تھا، اور باقی ایک آدھ کوئی مجلس ہو جاتی تھی یا 2-4 اوکیزن، ورنہ یہ کوئی نہیں تھا کہ ہر مہینے کی اہمیت بتائی جائے، ہر مہینے کے اوکیزن باقاعدہ سیلیبریٹ کیے جائیں، ہر مہینے میں جو غم کی تاریخیں ہیں وہ بتائی جائیں۔ وہ الحمدللہ اب ہماری کمیونٹی کے گرو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑی اچھی ہو گئی کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ احساس بیداری پیدا ہو گیا ہے کہ ہم صرف محرم یا رمضان تک محدود نہیں رہے، اگرچہ اٹینڈنس بڑی پور ہوتی ہے، یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مگر ٹھیک ہے، کم از کم کچھ ایام منائے جانے لگے۔ اس مہینے کی ابتدا میں جو بدھ کا دن تھا، یعنی کہ ولادت ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی۔ ان کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ ان کا نام تھا، معصومہ قم ان کو کہا جاتا تھا۔ تھوڑا بڑھا دیں ذرا، تھوڑا اور بڑھا دیں، گرمی لگ رہی۔ اچھا ٹھیک، آواز سجاد کے وہ ہیٹ تو نہیں چلائی ہوئی؟ ٹھیک ہے جی، نہیں، عالم کا تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے نا، عالم کا پوری قوم ایک طرف، عالم کی جو احترام عزت ہے وہ ایک طرف۔ ظاہر ہے کہ علماء تو باپ کی مانند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ علماء دین کی زندگی دراز فرمائے۔ تو پہلی تاریخ معصومہ قم کی ولادت باسعادت ہے، عید ہے بہت بڑی، جشن ہمارے یہاں خواتین جشن کرتی ہیں، یہ سنڈے کے دن انہوں نے رکھا ہوا ہے جشن۔ تو یہ 1 تاریخ بہت امپورٹنٹ تاریخ ہے۔ قم کے بارے میں روایت ہے، القم عش آل محمد۔ زمانہ طالب علمی میں ایک صاحب تھے جنہوں نے تاریخ قم لکھی تھی، مجتہد تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے، ان کی خدمت میں گیا، اس وقت بیمار تھے جب میں قم پہنچا، مگر میں نے ان کی زیارت کی، 2-4 دفعہ ان کے گھر گیا میں، تو بڑے سخی بھی تھے۔ انہوں نے کمال کر دی، ایسی کتاب لکھی کہ قم کی تاریخ عالم و آدم میں قم کی ایسی ہسٹری نہیں لکھی گئی جو اس شخص نے لکھی۔ اس میں انہوں نے ایک روایت یہ لکھی، القم عش آل محمد۔ حضور نے فرمایا لکل قوم عش والقم عش آل محمد۔ ہر قوم کا ایک آشیانہ ہوتا ہے، سنٹر ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے۔ ہم آل محمد کا مرکز قم ہے۔ مدینہ نہیں کہا، اندازہ لگائیں، قم کو مرکز کہا۔ اور قم کو قم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان ملعون بیٹھا تھا وہاں پر شب معراج میں، ایک ریت کے ٹیلے پہ قم میں گزر ہوا حضور کا، تو حضور نے پوچھا بھائی جبریل یہ کون بیٹھا ہے؟ کہا یہ شیطان ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا ابلیس قم، یہاں سے اٹھ جا۔ یہ تو ہمارے شیعوں کی جگہ ہے، قم سے مطلب اٹھ جا۔ اس دن سے وہ اٹھ گیا۔ قم میں تقریباً پورے ایران میں جب شاہ کے زمانے میں تعیش کی حکومت تھی، قم کی سرزمین اس وقت بھی طیب و طاہر، پاک اور منزہ تھی، الحمدللہ۔ جنہوں نے قم نہیں دیکھا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قم ایک مرتبہ ضرور جائیں، ان کو اندازہ ہوگا وہاں
جو ہمارے شیخین دفن ہیں، وہاں جو ہمارے مراجع قم ماشاءاللہ مرکز رہا ہے اور بڑے عرصے سے ہمارے مراجع قم میں رہے ہیں، بڑے اعیان الشیعہ، مولانا محترم بھی جب میں وہاں پڑھتا پڑھاتا تھا تو تشریف لائے تھے، تو حرم میں ان کی زیارت ہوئی تھی۔ یہ قم کی معصومہ فاطمہ، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ باب الحوائج باب المراد کی صاحبزادی امام علی رضا کی ہمشیرہ ملنے آئی تھی، مل نہیں سکی، مستجاب الدعوات ہستی ہیں یہ معصومہ قم۔ یہ یکم ذیقات سے لے کر 10 ذیقات تک یہ عشرہ بڑا مشہور ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو طور پہ گئے وہ یکم شوال کو گئے تھے، تو جو آخری 10 راتیں اور انہوں نے اعتکاف فرمایا طور پر، وہ یہ پہلی ذیقات کی 10 راتیں تھی۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ 5 ذیقات کو کل نہیں پرسوں، یہ جو سنڈے کا دن آ رہا ہے، 5 ذیقات کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی اور دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا۔ یہ 5 ذیقات جو آ رہی ہے۔ 11 ذیقات کو امام علی رضا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت، بہت بڑی عید ہے وہ بھی، اور ہمارے حاجی عباس رضا شاہ رضوی فیملی، جو ہمارے علی رضوی اور ان کی جو فیملی ہے، یہ ہر سال ایک بہت بڑا جشن کرتے ہیں یہاں پر۔ اس سال بھی انشاءاللہ اگلے سنڈے کو، یہ سنڈے نا ہمارے خاور صاحب نے اجازت دی ہے تو ہم اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سنڈے نا اس کے اگلے سنڈے کو یہاں پر جشن ہوگا شاہ خراسان امام علی رضا علیہ السلام کا، ٹھیک 6 بجے۔ اگر آپ 7:30 تشریف لائیں گے تو لنگر میں شامل ہوں گے، جشن ختم ہو چکا ہوگا، پابندی وقت کے ساتھ 6 بجے انشاءاللہ یہاں پر جشن ہوگا۔ اس دن درس نہیں ہوگا، درس کی جگہ جشن ہوگا، یا درس 5 بجے ہو جائے گا اگر کوئی پڑھنے والے آئے تو۔ یہ 11 ذیقات کو رضوی سعادات یا رضوی یا رازوی یا ریضاوی، یہ 4 طریقوں سے مشہور ہے، رازوی، رضوی، ریضاوی، رضوی، یہ 4 طریقوں سے سادات کو پکارا جاتا ہے۔ میری نظر میں صرف ایک ٹھیک ہے، باقی غلط علام ہے، وہ ہے ریضاوی، اصل ہے ریضاوی۔ رضوی یا رازوی یا رضوی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط علام ہے، اصل میں ریضاوی ہے۔ جو رضوی سادات ہے، جوادی جو سادات کہلاتے ہیں، یہ امام علی رضا علیہ السلام کی اولاد ہے، اور یہ سادات کرام سخاوت میں بڑے مشہور ہیں۔ جہاں جہاں بھی رضوی سادات آباد ہیں وہ سخی ہیں، کریم ہیں، ان کے بارے میں یہ شہرت الحمدللہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام رضویوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے جد کا جشن منعقد جب ہو تو اس میں شرکت فرما سکیں۔ 23 ذیقات ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، 23 ذیقات کو، 23 کو۔ دوسری روایت کے مطابق سفر المظفر کی جو آخری تاریخ ہے، اس میں سفر المظفر میں جو 17، ایک روایت میں 17، دوسری میں 29، یہ 2 روایتیں ہیں، جو گویا 3 روایتیں کل آپ کی شہادت کے بارے میں ہیں۔ 25 ذیقات ایک بہت بڑی عید ہے، 25 ذوالقعدہ، اس دن دہو الارض کی عید ہے۔ اس دن کا روزہ، ایک روزہ 60 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہوں۔ 4 جو بڑے روزے ہیں، 17 ربیع الاول کا روزہ ہو گیا، 18 ذی الحج کا روزہ ہو گیا، 27 رجب کا روزہ ہو گیا، اور 25 ذیقات کا۔ یہ 4 روزے سنتی روزوں میں سید الصیام ہے، یہ سید ہیں سب کے، گویا عمر بھر کے روزوں کا ثواب مل جائے گا
ظاہر ہے 85 سال سے زیادہ تو عمر کم ہی ہوتی ہے کسی کی. 60 سال کا مطلب یہی ہوا کہ 15 سال تو بلوغ کے نکال دیں تو 75 سال کر لیجئے. گویا عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا اگر کوئی 25 ذیقعات کو ایک روزہ رکھ لے صرف. اور اگر کوئی شب کی عبادت کر لے تو 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اگر کوئی بندہ 24 اور 25 ذوالقعدہ کی رات میں جاگ لے اور جاگ کے عبادت کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ 100 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرمائے گا. 25 ذیقعات کو زمین بچھائی گئی تھی کعبے کے نیچے اور اتفاقاً یہی دن ہے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا بھی. حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے اسی دن ہوئے. 29 ذیقعات کو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. اور کسی بھی حرمت والے مہینے میں حرمت والے مہینے 4 ہیں, نوٹ کر لیجئے ذہن میں. نمبر 1 رجب, نمبر 2 ذوالقعدہ, نمبر 3 ذوالحجہ, نمبر 4 رنگ حرام. محرم یا محترم دونوں کہا جاتا ہے. محرم اس لیے محرم مہینے یعنی ان میں جنگ حرام تھی, اور محترم اس لیے کہ ان کا احترام اتنا تھا کہ جاہل بھی زمانے جاہلیت کے جاہل بھی لڑائی نہیں کرتے تھے, جھگڑا نہیں کرتے تھے. اس میں البتہ 2 نمازیں ہیں, ان کو بھی ذرا نوٹ فرما لیجئے. 15 ذیقعات کی رات کے کچھ اعمال ہیں. اگر کوئی شخص اس رات کو خدا کی اطاعت میں مشغول ہو 14 اور 15 کی رات کو تو 100 روزہ داروں کے برابر اسے ثواب ملے گا جو مسجد میں بیٹھے اور زندگی میں کوئی گناہ نہ کرے. اس ایک شب کی عبادت کا یہ ثواب ہوگا. اور جو حاجت نصف شب کے بعد بندہ اللہ سے مانگے گا وہ حاجت پوری ہوگی. جو ایام معصومین سے مربوط ہیں ان میں زیارت جامعہ پڑھنی چاہیے. اور ایک نماز ہے جس میں یہ خاص طور پہ دہو الارض کی, جس میں 5 مرتبہ سورہ والشمس سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جائے گی. اور اس کے اختتام پر دونوں رکعتوں میں, اور اس کے اختتام پر دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک دعا ہے. یہ بڑی زبردست عبادت لکھی گئی ہے 25 کے بارے میں. یہ یوم آدم بھی کہلاتا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت. اتوار ہے. پہلے اتوار میں ایک نماز, خاص نماز پہلے اتوار میں درج ہے. جو شخص پہلے اتوار کے دن غسل کرے پھر وضو کرے 4 کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ سورہ فلق, 1 مرتبہ سورہ ناس, اور 70 مرتبہ استغفار, اور آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. اور یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ نماز جو شخص پڑھ لے اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ 900 سال کی عبادت کا ثواب اس کا, اور 3 دن متصل روزے رکھنے کا اس شخص کو ہوگا جو جمعرات جمعہ ہفتہ کو روزہ رکھے اور یہ نماز پڑھے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی حرمت سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اس میں جو اوکیزنز ہیں ان اوکیزنز کو منانے کی, شرکت کرنے کی, عبادت کرنے کی, روزہ رکھنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر.
इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल हक़्क़ तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मोमिन इकराम, ये दूसरा खुतबा उमूमन नबी और अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम की तासी में दो इश्यूज के बारे में होता है। पहला इश्यू तौबा की दावत, दूसरा इश्यू करंट अफेयर्स के बारे में इजहार ख्याल। जहां तक तौबा का ताल्लुक है, हमेशा हम एक न एक वायरस का जिक्र करते हैं, वो लग चुका हो या लगने वाला। एक वायरस जो हमारी कौम को बदकिस्मती से लग चुका है, वो नमाज बाजमाअत में गफलत का। मालूम हो जमात हो रही है, मालूम हो इतने बजे जमात है, सामने गपे हाँकते रहेंगे, मस्जिद में दाखिल नहीं होंगे। ये वायरस हमें लग चुका है और इस वायरस को खत्म करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी कौम में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इज्तिमाआत होते हैं, बड़े बड़े सालाना मसलन ओकेजनल, मैं वहाँ महसूस करता हूँ या तो जमात की नमाज होती नहीं, और अगर ख़ास तौर पे फजर की अगर हो भी तो लूनी लंगड़ी 12, 15, 13, 14 अफराद। अभी इत्तेफाक से ये पिछला सैटरडे मैं एक ऐसी मस्जिद में गया जहाँ 30 लाख खर्च करके मस्जिद खरीदी गई और 20 लाख ऊपर लगाया गया। और मुझे कहा कि भाई आपने जुमेरात की मजलिस पढ़ी, जुमा पढ़ाया, जुमे के दिन तकरीर की इंग्लिश में। उन्होंने कहा सैटरडे को आपने फजर पढ़ानी है और दरसे नहजुल बलागा कहना है, और ये आपको नंबर बता दिया जाएगा, ये नंबर है, आप तैयारी करके आ जाइएगा। मैंने अर्ज किया कि कोई बात नहीं, तैयारी की कोई जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसी वक्त नंबर बता दीजिएगा, इंशाअल्लाह उसी वक्त नंबर बता दे, तैयारी। तो 5 कॉल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो उस पर नशर भी हुए लाइव, और रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्डेड भी है बल्कि, या हुसैन.com पे आप देख भी सकते हैं। तो मुझे हैरत ये हुई कि उस दिन ये बताया गया मुझे कि आपकी वजह से तो आज पूरा शहर उमड़ के आ गया है। तो मैंने कहा गिन लीजिए लोग, तो गिने तो औरतें मर्द मिला के 35 लोग थे। पूरा शहर उमड़ के आया मेरी वजह से। काफी लोग आ गए जो नमाज मतलब मेरी वजह से आए, उनको पता था कि मैं मौलाना आए हुए हैं, चलो पता नहीं साल में एक दफा आए, 2 साल के बाद आए फिर। तो अब आप अंदाजा फरमा लें, एवरेज उनकी नमाज की बहुत ज्यादा हुस्ने जन भी कर लें तो 20 होगी। 15 तो शहर मेरे लिए उमड़ के आ गया ना 15 का। तो अब अंदाजा लगाइए, 50 लाख खर्च करने के बाद हमारी मस्जिद में नमाजियों की एवरेज है 20, वो भी वीकली नमाज है। डेली तो है मेरे वहां पर, डेली तो कहेंगे तो वो आपको मारेंगे, डेली तो हाँ वो तो बहुत बड़ी दुश्मनी मूल लेने वाली बात है कि अगर डेली की बात करें। वीकली नमाज में 20 एवरेज है 50 लाख वाली मस्जिद में। तो ये वायरस क्योंकि लग चुका है, लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, यहां पर भी मैं देख रहा हूं नमाज आहिस्ता आहिस्ता मरती जा रही है, आखिरी सांसों पे है। बड़े बड़े फन्ने खान जो कहते थे कि हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, वो नमाज छोड़ गए, नहीं आ रहे हैं सेंटर में। ये बुरी बात है। मैं इस खुतबे में उन तमाम हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि नमाज को शुरू करके उसको दफन करना बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें बहुत बड़ी पकड़ है। बेशक शुरू ना करते किसी से मसला पूछ लीजिएगा। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ क्योंकि 5 वक्त की नमाज होती है, अब सईद हसन साहब का ये हमसे आज विदा है, ये आज इंशाल्लाह जा रहे हैं। मैं इनका बड़ा ममनून हूँ जिन्होंने बगैर 1 सेंट हमसे लिए खिदमत की है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा आने वाले भी इन्हीं के रास्ते पे चलते हुए 1 सेंट न लेकर इंशाल्लाह सारी नमाजें पढ़ाएंगे।
اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ یہی طریقہ ہے کہ ہم اس مسجد کو تبھی آباد کر سکتے ہیں کہ اس مسجد میں 5 نمازیں قائم ہوں. اب انتظامیہ کا فرض ہے کہ 5 نمازوں کو قائم کرے. عالم دین اویلیبل ہو تو عالم سے کہیں, عالم نہ ہو تو کسی اہل خیر سے کہیں نماز 5 وقت کی قائم ہونی چاہیے, کسی نماز کو معطل نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ فجر کی نماز. یہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے, اور تمام میرے بھائی بہنوں سے جہاں تک میری آواز بذریعہ ٹی وی یا یوٹیوب پہنچے, میں تمام سے گزارش کروں گا, تمام انتظامیہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہاں کم از کم جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ نماز قائم کریں, اور نماز باجماعت ہماری مساجد, امام بارگاہوں, اداروں میں یہاں پاکستان, انڈیا, کینیڈا ہر جگہ ہونی چاہیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت نیو یارک میں المہدی سینٹر اور ٹورنٹو میں حسینیہ مسجد, جو بحمد اللہ دونوں کے داغ بیل ڈالنے کا اس فقیر کو اعزاز ملا, یہاں پر 5 نمازیں کم از کم قائم ہیں. اللہ ان کو قائم و دائم رکھے, اور باقی انتظامیہ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ نمازوں کو قائم فرمائے. دوسری اور آخری بات جو ہم کرتے ہیں وہ کرنٹ ایشوز کے بارے میں ہے. ایک تو میں کنڈیم کرتا ہوں مولوی فضل الرحمان ابن مفتی محمود کے ان کامنٹس کو کہ جو کربلا کی توہین میں, امام حسین علیہ السلام خاندان عصمت و طہارت کی توہین میں اس نے کہے ہیں, اور اس نے یہ جملہ کہا کہ اسلام آباد میں ہر شام ناچ گانا ہوتا ہے اور ہر شام شام غریبہ ہوتی ہے. تو الحمدللہ میں نے اپنے ٹی وی کے 2 پروگرامز میں بڑا دندان شکن جواب دیا ہے. میں بلکہ آپ سے گزارش کروں گا, اپنی ذات کے لیے کبھی آپ سے نہیں مانگا, کبھی پھر بھی نہیں مانگوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ میں آپ کی اپنی ذات کے لیے مانگوں. اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سینٹر کی ذرا تقویت کریں تاکہ ہم ٹی وی کو بھی چلا سکیں. سینٹر بھی لولا لنگڑا ہے, ٹی وی بھی لولا لنگڑا ہے, مولانا بھی لولا لنگڑا ہے, تو اس طرح تو ٹرائنگل بن جائے گی لولو لنگڑوں کی, ہینڈی کیپس کی. تھوڑی سی آپ مہربانی کریں, معاونت فرمائیں, تعاون کریں ہمارے سینٹر کے ساتھ. ماشاءاللہ اوپر بہترین فیسلٹی ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں انتظامیہ کے جنہوں نے ٹی وی کے لیے دی ہوئی ہے, حالانکہ اس کا اچھا خاصا کرایہ بنتا ہے, ان کی مہربانی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سینٹر کی تقویت کی جائے تاکہ بلز وغیرہ ہمارے جائیں اور ہم بالکل ویل آف ہوں, تاکہ ہمارا یہ ٹی وی چینل بھی چلے, جس سے ہم دندان شکن جواب ایسے یزیدیوں کو, فضل الرحمان جیسے یزیدیوں کو دے سکیں. تو یہ ایک تو بہت ہی برننگ اس وقت کا پوائنٹ تھا, اور ایک اور جو ضروری پوائنٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یہ یا آنے والی حکومت ہماری کسی کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں. البتہ ہم یزیدی فکر رکھنے والوں کے خلاف ہیں, اور ہمارے لیے یہ ثابت ہے کہ نواز شریف اور ان کا خاندان یزیدی فکر رکھتا ہے. ہمارے لیے بالکل یہ ثابت ہے. یہ سپاہ صحابہ کے سرپرست ہیں, یہ طالبان کے سرپرست ہیں, یہ القاعدہ کے ویل وشر ہیں. لہٰذا ہم شیعان علی ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اقتدار کا چراغ گل کر دے. آخری بات, آیت اللہ نمر جو کہ بہت بڑے عالم ہیں, ان کے بارے میں جو سعودی عرب میں اس وقت بہت ہی کرٹیکل سچویشن چل رہی ہے, میں یہاں سے پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگوں کو سزائے موت دی جا رہی ہے سعودی عرب میں, سعودی شہزادوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا بہت قانون کا خیال رکھیں, قرآن و سنت کا خیال رکھیں. کسی سابقہ زمانے میں سقیفہ کے ذریعے بننے والے خلیفوں کی مخالفت کرنے والوں کو سزائے موت نہیں دی جاتی تھی, تو آج کے جو فرمان روا ہیں ان کی مخالفت کرنے والوں کو کس کلیے کے تحت سزائے موت دی جا رہی ہے. تمام شیعوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں بھی پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں, اور ایک غافل قوم نہ بنے بلکہ ایک بیدار قوم بنے. پٹیشن سائن کر دیں جو آج کل آن لائن ہمارے پاس موجود ہے, اس کو سائن کر دیں کم از کم, تاکہ پتہ چلے کہ سعودی عرب میں جو شیعوں پہ مظالم ہو رہے ہیں, جو امریکہ میں رہنے والے شیعہ ہیں وہ ان پہ احتجاج کرتے ہیں. اسی طریقے سے بحرین میں, عراق میں, شام میں داعش کے ذریعے آپ ذرا دیکھیں فیس بک وغیرہ پہ آپ کو اندازہ ہوگا, 1,000 تازیانہ شیعان علی کو مارا جا رہا ہے, 1,000 تازیانہ, اور وہ مارنے کے بعد پھر ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں. رات کو میں نے دیکھا ہے 500 گننے کے بعد پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا
تو میں نے پھر وہ فون رکھ دیا اپنا. یہ شیعان علی کے ساتھ داعش کر رہی ہے، یہ آئی ایس کر رہی ہے، تو ہمیں جتنا بھی ہم سے ہو سکے ان غریبوں کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں بھی 8 سے 9 شیعہ ڈیلی قتل ہو رہا ہے کراچی کے اندر. کراچی کو تو بالکل مقتل بنا دیا گیا ہے. کراچی کے اندر شیعوں کی کوئی سے نہیں رہی، کوئی شیعوں کے لیے سیفٹی سیکیورٹی بالکل نہیں رہی. دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے تعاون کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ جیسے یتیم خاندان، شہیدوں کے یتیم بچے ہیں، شہیدوں کے خاندان ہیں، ان کو آپ تھوڑا تھوڑا بھی، اگر $1 بھی اگر ان کو آپ ڈیلی صدقے کا بھی رکھ دیں اور ان کو چلا جائے تو تھوڑا بہت ان کی مدد ہو جائے گی. ہمارے ذریعے بھی آپ یہ مدد کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. جو منظورین ہیں، خاص طور پہ ہمارے بھائی مرتضیٰ جعفری صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ شفایاب فرمائے. جن کے روزگار نہیں، اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے راجہ حسن رضا صاحب کے فرزند کو بھی اور ہمارے نذیر چٹھا صاحب کی دونوں بیٹیوں کو بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. آغا مختار کی زوجہ کو بھی، جن دیگر بھائی بہنوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفایاب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و برکت دے اور ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے. ہم سب کو نماز جماعت میں، قرآن کے سیشن میں، دروس میں شرکت کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت محمد وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجت القائم المہدی. اللہم عجل لنا فرجہ وسہل لنا مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرت منا الیہ واجعلنا من المستشہدین بین یدیہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.